काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, शरह नहजुल बलागा, तालीफ आयतुल्लाह मकारिम शिराजी, तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और इस खूबसूरत को किताब को पढ़ते हुए ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 26। और इससे पहले कि हम रीडिंग का आगाज़ करें ये मैं आपको बताती चलूँ कि हम पहला खुतबा मुकम्मल कर चुके थे 15 पार्ट्स में। दूसरे खुतबे के 4 पार्ट्स हैं जो कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आइए रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं पेज नंबर 259 से। और ये वॉल्यूम 1 हम पढ़ रहे हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था शुरू में टोटल 13 वॉल्यूम अब तक आए हैं। हमने रीडिंग का आगाज़ कर दिया है, पहले वॉल्यूम को हम पढ़ रहे हैं। आइए अब हम मौला के खुतबा नंबर 2 उसका चौथा हिस्सा यानी कि आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं बताऊँ अरबी में ये कहाँ से कहाँ तक है, ये ज़रा उल फुजूर से शुरू हुआ है और एंड तक है, यानी कि जो एंड में है वो है मुनक़तलिही, यहाँ तक है। अब आगे चलते हैं। इसका सबसे पहले हम तर्जुमा पढ़ेंगे। लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि उन लोगों ने फजूर का बीज बोया है और उसे गुरूर के पानी से सींचा है और नतीजे में हलाकत को काटा है। याद रखो कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस उम्मत में से किसी को कयास नहीं किया जा सकता है और ना उन लोगों को उनके बराबर करार दिया जा सकता है जिन पर हमेशा उनकी नेमतों का सिलसिला जारी रहा है। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की असास और यकीन का सुतून है। उनसे आगे बढ़ जाने वाला पलट कर उन्हीं की तरफ आता है और पीछे रह जाने वाला भी उन्हीं से आकर मिलता है। उनके पास हक़ विलायत की खुसूसियात हैं और उन्हीं के दरमियान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीहत और उनकी विरासत है। अब जब कि हक़ अपने अहल के पास वापस आ गया है और अपनी मंजिल की तरफ मुंतकिल हो गया है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और अब शरह और तफसीर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कोई हम पल्ला नहीं है। इस खुतबे के ज़मान व मकान ब्रैकेट में लिखा है जंग सिफ़ीन के बाद ये खुतबा तारीख़ में महफूज है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस खुतबे के ज़मान व मकान को मद्देनज़र रखा जाए तो इस खुतबे के पहले 3 जुमलों के ज़मीर से अंदाज़ा होता है कि मौज़ूए गुफ्तगू असहाबे अमीर शाम और ग्रोह खवारिज हैं। ये भी मुमकिन है कि मुराद ग्रोह मुनाफिकीन हो या फिर वो तमाम अफराद मुराद हों को जो अपने मुफादात और जहालत की बिना पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए उठ खड़े हुए थे। बहरहाल एक ऐसी तशबीह इस्तेमाल की गई है जो उस वक्त के हालात और पूरे माजरे का वाकई नक्शा पेश करती है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़राउल फजूर, अब यहाँ पे जो ज़राउल फजूर है उस हवाले से हाशिए में बताया गया है कि फजूर का मादा फजर है, यानी किसी चीज़ में बहुत बड़ा शिगाफ डाल देना। सुबह के तुलू होने को फजर इसीलिए कहा जाता है कि सुबह का नूर रात की स्याही के पर्दे को चाक कर देता है और इसी तरह नाजायज़ कामों को भी फजूर कहते हैं जो क्योंकि ये काम दयानतदारी के पर्दे को चाक कर देते हैं। आइए फिर अब हमने इसके बारे में जो हाशिए में था वो पढ़ लिया। अब हम वापस चलते हैं। पहला वर्ड मौला का जो समझाया गया वो था ज़र उल फजूर, फजूर। नेक्स्ट है फसक़ुल गुरूर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है गुरूर यानी बेदारी की हालत में गफलत की कैफियत। ये धोखे और मकरू फरेब के माने के लिए भी इस्तेमाल होता है। गुरूर गैन पे ज़बर है। गरूर यानी हर वो चीज़ जो इंसान को धोखा देती है और गफलत का शिकार करती है और बाज़ मरतबा ये शैतान के मानी में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे मुराद ये है कि लोगों को झूठे वादे देकर फरेब देना। तो यूँ हमने फसक़ुहुल गुरूर
سرور کے بارے میں بھی پڑھ لیا. اس کے بعد اگلا جو ورڈ ہے وہ اس میں جس کو حاشیے میں سمجھایا گیا ہے وہ ہے وحسد الصبور. آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں. حاشیے میں سمجھایا گیا ہے کہ صبور کا اصلی مادہ صبر سے ہے، یہ صبر ہے، اور اس کا وزن سواد بیر صبر ہے، یعنی کہ قید کرنا. اور اس کے بعد یہ ہلاکت اور فساد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ انسان کو اس کے مقصد تک پہنچنے نہیں دیتا. اور اب آئیے اس جملے کا ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں. مولا کا جملہ تھا ذرا الفجور وسقہ الغرور وحسد الصبور. ترجمہ اس میں دیا ہے انورٹڈ کاما میں کہ انہوں نے فسق و فجور کا بیج بویا اور آب غرور نیز دھوکے بازی کے ذریعے اس کی آبیاری کی. آخرکار اسلامی معاشرے میں اور اپنے دل کی سرزمین میں بدبختی اور ہلاکت کی منحوس فصل کی کٹائی کی. یہ وہی تین اب جب تین کے بعد جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ زمین کی تیاری، بیج کا بونا، فصل کی تیاری اور فصل کی کٹائی، یہ 3 پارٹ لکھیں. 3 پارٹ کو مکمل کرنے کے بعد یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ یہ وہی 3 کاشتکاری کے مراحل ہیں کہ جو آج کل زراعت کے شعبے میں رائج ہیں. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے پھر ایک بار امام علی مقام آل محمد علیہ السلام کی صفات کو بیان کرتے ہوئے واضح اور روشن عبارتوں کے ذریعے ان کے مقام کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں، نیز اپنے مخصوص انداز میں خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھینے گئے حقوق کی یادآوری فرماتے ہیں. اب یہاں پر مولانا جو فرمایا اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ پوری امت میں سے کوئی بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موازنے کے قابل نہیں ہے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے. عربی میں یہ تھا کہ لا یقاسو بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من ہذہ الامت احد. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، سوالیہ نشان ہے. یہاں پر لکھا ہے اس کی دلیل نہایت روشن اور واضح ہے. یہاں پر یہ انورٹڈ کاما مکمل ہو گیا. اب لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ثقلین میں کہ جس کا تقریباً تمام علماء اسلام نے بالاتفاق اپنی احادیث کی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا ہمدم شمار کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری امت میں سے صرف اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت رسول علیہ السلام قرآن کے ہم نشین ہیں، اور ان ہستیوں کے سوا کوئی اور اس بات کی قابلیت نہیں رکھتا. اس کے علاوہ قرآن کی آیات کی روشنی میں جیسا کہ آیت تطہیر ان اہل بیت علیہ السلام کے معصوم ہونے کی گواہی دے رہی ہے، تو آیت مباہلہ ان ہستیوں میں سے بعض بریکٹ میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعلان کر رہی ہے. نیز اور بھی آیات اور روایات ایسی ہیں جن میں اس موضوع کے ثبوت کے دلائل کثرت سے موجود ہیں. اگر علم و معرفت کے میدان میں انواع و اقسام کے علوم و دانش کا جائزہ لیا جائے تو جو علم و حکمت کے انمول خزانے اہل بیت رسول علیہ السلام سے ہم تک پہنچے ہیں، دوسرے اس کی گرد تک بھی نہیں پہنچ پائے ہیں. مثال کے طور پر جو کچھ اسی نہج البلاغہ میں موجود ہے، کیا اس کا عشر اشیر کہیں کسی اور کے پاس بھی پایا جاتا ہے؟ کیا صحیفہ سجادیہ علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے میں سے کوئی ایک دعا اس سے ملتی جلتی کسی اور کے حصے میں بھی آئی ہے یا کہیں کسی کے پاس پائی گئی ہے؟ نہیں. جتنی وسعت، گہرائی اور ایک ایک نقطے کی تفصیل حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب اور آثار میں احکام اسلام یعنی کہ مذہبی لٹریچر کے حوالے سے موجود ہے، کیا نظام اسلام سے متعلق ایسا کوئی جامع عقل و فہم کا مرقع پیش کر سکا ہے؟ مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ کیے جانے والے محیر العقول بریکٹ میں لکھا ہے عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والے بریکٹ کلوز ہو گیا. محیر العقول مناظروں اور ان کے عقائد کی آراء اور نظریات نیز بنیاد کے خام اور ناکارہ ہونے کے دلائل اور کو خود انہی کی کتابوں سے پیش کرنے کے ناقابل یقین تاریخی مارکوں کو سر کرنے والے حضرات امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے کارناموں میں سے کسی ایک کارنامے کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. غفلت و جہالت سے بیدار کرنے والے ایسے حیران کن واقعات یا
تو معجزے کی شکل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ خاندان میں کرامات کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں اور ان کے مظاہروں کا مقصد اور فلسفہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دین الہی کی حقیقت کو اجاگر کیا جائے اور انسانوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لایا جائے، دین کا بول بالا ہو اور ہر انسان نجات ابدی پائے۔ اہل بیت رسول علیہ السلام کے علاوہ پوری امت مسلمہ میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے؟ محمد وآل محمد علیہ السلام کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں۔ اسلام ان سے اور یہ اسلام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ مولا کائنات نے فرمایا جو پچھلے جملے کی دلیل کے طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں وَلَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَدًا۔ ترجمہ، کیا ایسا ممکن ہے کہ جو افراد آل محمد علیہ السلام کی نعمتوں کے دسترخوان سے مستفید ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، خود اہل بیت علیہ السلام کے برابر ہو جائیں؟ انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پہ یہ سوالیہ نشان تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ یقینی طور پر ایسا ہونا ہرگز ممکن نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ اگر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قربانیاں نہ ہوتیں تو پھر ہر عام و خاص دائرہ اسلام میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس عظیم انسان کی تاریخی زندگی کا لیلۃ المبیت کے واقعے سے لے کر جنگ بدر، احد، خیبر اور خندق تک ایک ایک لمحہ اس حقیقت کی غمازی کر رہا ہے۔ اور یاد کیجئے وہ لمحہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نیز اس سے مشابہ مضمون ایک اور جگہ فرمایا کہ لمبارزۃ علی لامر وابن عبد ودن افضل من اعمال امتی الی یوم القیامت۔ اس کا حوالہ ہے کہ دیکھیے احقاق الحق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 4، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 402، اور کتاب آیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔ پھر لکھا ہے لیلۃ المبیت، لام یہ لام تے لیلت اور الف لام میم بے یہ تے۔ لیلۃ المبیت وہ رات ہے جس میں مولا علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنایا اور جان تک کی بازی لگانے سے دریغ نہ کیا۔ جنگ خیبر میں کہ جب مختلف لوگوں کو علم دے کر بھیجا گیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آخرکار امام علی علیہ السلام کو بھیجا گیا اور آپ علیہ السلام نے در خیبر کو اکھاڑ پھینکا۔ جنگ احد میں پر ایک نظر ڈالیے، مولائے کائنات علیہ السلام نے بے مثال جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت حساس حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، جبکہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تنہا رہ گئے تھے اور لشکر اسلام تتر بتر ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام کا لمحہ لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ نہ جانے کتنے ایسے مقامات آئے ہیں کہ جب اسلام اور مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی ایک بھرپور حمایت اور مدد کی ضرورت تھی۔ کوئی حساس موقع ایسا نہ تھا جہاں امیر المومنین علیہ السلام کے زور بازو اور علم و دانش کی روشنی نے دین خدا اور مسلمانوں کی کار فرمائی نہ کی ہو، اور یہ حقیقت کسی صاحب دانش سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خلفائے ثلاثہ کا دور رہا ہو یا بنی امیہ کا تاریک دور یا پھر بنی عباس کا دور سیاہ، اگر کہیں اسلام کی شمع جلتی نظر آتی ہے یا مسلمانوں کو بیگانوں کی تہذیب و ثقافت سے بچاؤ کا انتظام کیا جاتا رہا یا پھر زمانہ جاہلیت کی سنتوں سے مکمل حفاظت کا بندوبست کسی کے ذریعے کیا جا رہا ہے، تو وہ وسیلہ اور وہ نظام امامت ہے اور وہ ہستیاں ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو کم از کم کسی محقق، دانشور اور تاریخ دان نیز دین شناس سے پوشیدہ نہیں، اگرچہ اہل بیت علیہ السلام کے قسم خوردہ دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالا کہ ہر عام و خاص کو کسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت سے بے خبر رکھا جائے۔ نیکسٹ پیراگراف میں کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام مذکورہ بالا جملے میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے وجود بابرکت کی نعمت کسی خاص زمانے اور دور سے مخصوص اور محدود نہیں، بلکہ یہ مسلسل اور ابدی ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ آج ہم بحیثیت مسلمان اسلام کے پاک و پاکیزہ
شجر سے جو بھی پھل کھا رہے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ اسلام کی حقانیت سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، یہ سب اثرات اور نتائج دراصل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرہون منت ہیں۔ یہ ان عظیم ہستیوں کی زحمتیں تھیں جن کی وجہ سے نہ صرف اسلام آئندہ نسلوں تک بھی منتقل ہوتا رہا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، اب یہاں پہ جو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہے، لیکن ہم پہلے جملہ عربی میں پڑھ لیتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہے کہ میں بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتی ہوں، اس لیے کہ میں اس طرح تلاوت نہیں کرتی ہوں، کیونکہ ہم یہاں پر سمجھنے بیٹھے ہیں، اس لیے ہم بہت آسان کر کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ لکھا ہے ہم اساس الدین و عماد الیقین، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام دین کی اساس اور بنیاد ہیں اور یقین کے بلند و بالا اور مستحکم ستون ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ترجمے کا۔ پھر لکھا ہے جی ہاں، یہی وہ خاندان ہے جہاں وحی الہی نازل ہوئی اور آغوش وحی میں ہی ان ہستیوں کی پرورش ہوئی ہے۔ ان عظیم ہستیوں کے پاس اگر دین کے معارف ہیں تو وہ سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تک پہنچے ہیں، اور چونکہ اصل اسلام ان کامل انسانوں کی گفتار و کردار کی شکل میں موجود ہے، لہٰذا ان ہستیوں کی شخصیات عوام الناس کے لیے دین اور یقین کا سرچشمہ ہیں۔ اب جب بات اس مقام فکر تک آ پہنچی ہے تو اس کے بعد کے جملوں میں امام دین و یقین دین و یقین اس طرح سے نتیجہ اخذ فرماتے ہیں۔ یہ پہلے عربی میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ الہم یفینی الغالی و بہم یلحق التعالی، لکھا ہے غلو کرنے والے، حد سے بڑھ جانے والے ان یعنی کہ امام برحق کی فکر کی جانب واپس پلٹ جاتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والے ان سے ملحق ہو جاتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور کیوں نہ ایسا ہو کہ جب اہل بیت علیہ السلام دین کے صراط مستقیم ہیں۔ اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 اور 21۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہی گواہی قرآن کے مطابق امت وسط ہیں، اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134۔ لکھا ہے کہ یہی امت وسط ہیں کہ جن کے پاس بغیر کسی افراد و تفرید کے دین اسلام کے حقیقی احکام، عقائد، اخلاق اور کامل تعلیمات موجود ہیں۔ وہ نہ صرف روح اسلام، شریعت و قرآن کے مزاج سے آشنا ہیں بلکہ اسے بیان کرنے اور عملی جامہ پہنانے والے ہیں۔ اگر اسلامی فرقوں کے عقائد کی تاریخ کا ایک جائزہ لیا جائے تو وہ فرقے جو اہل بیت علیہ السلام سے کسی بھی وجہ سے دور رہے، اس طرح طرح کے انحرافات، خرافات نیز شکوک و شبہات میں غوطہ-زن نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ اسماء و صفات الہی میں جبر، تشبیہ اور الحاد میں مبتلا ہے تو دوسرا گروہ اسی موضوع کے بارے میں غلو کی ایسی حد کو پہنچ چکا ہے کہ راہ عقل و شعور کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ ہم کچھ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ تو اجمالی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تفصیلی۔ اسی گروہ کے مد مقابل ایک اور گروہ ہے جو نعوذ باللہ ذات خدا بندے باری تعالیٰ کو اتنا نیچے لاتا ہے کہ گویا خدا ایک جوان لڑکے کی شکل میں ہے جس کے حسین بال آپس میں الجھے ہوئے گیسوؤں کی طرح ہیں۔ ان باطل عقائد اور جاہلانہ افکار سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اور جہاں تک جبر و تفویض تفویض کا موضوع ہے تو ایک گروہ جذبات کی رو میں بہہ کر اس نتیجے تک جا پہنچا کہ انسان تو قسمت کے ہاتھوں بیچارہ اور مکمل طور پر مجبور ہے، تقدیر نے جو کچھ لکھ دیا ہے پس وہی کچھ ہوگا، اس کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا، چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے یا ایمان کا، جبکہ ان سب سے ہٹ کر ایک گروہ وہ بھی ہے جس نے انسان کو مختار کل تسلیم کر لیا ہے اور اتنے اختیارات اسے دے دیے ہیں کہ گویا انسان اور خدا ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، اور تفویض اور تفویض کا عقیدہ قبول کرتے ہوئے شرک اور ذات خدا میں دوگانگی کو اختیار کر بیٹھے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ان تمام باطل گروہوں کے مقابلے میں صرف ایک مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے جس نے جبر و تفویض کے الحادی عقیدے کی نفی کرتے ہوئے صحیح اسلامی اور فطری عقیدے امر بین الامرین
اس کی ہجے کرتی ہوں، الف میم رے امر بے یہ نون بین، اور الف لام الف میم رے یہ نون، بین الامرین، میرے خیال ہے یہ ہے امر کی جمع امرین، کہ نہ جبر ہے نہ تفویض، اس کے بارے میں لکھا ہے یہ بریکٹ میں کہ نہ جبر ہے نہ تفویض، اس کو پیش کیا۔ مسلمانوں کو خطرناک ترین افراد و تفریط اور کفر آمیز عقائد سے ہوشیار کیا۔ اس مقام پر کلام امام معصوم علیہ السلام کی صداقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، غلو کرنے والے اہل بیت علیہ السلام کی جانب پلٹ آئیں، پیچھے رہ جانے والے اپنی رفتار کو بڑھائیں تاکہ کاروان ہدایت کے ہم رکاب ہو جائیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کہ یہاں امام علیہ السلام علم و عرفان نے ایک کاروان کو نظروں میں مجسم کیا ہے جس کے رہنما اور رہبر صاحب بصیرت و حکمت ہیں، جبکہ ان کے ساتھ چلنے والے اپنی منمانی کرتے ہوئے مختلف راستوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ایک گروہ زیادہ تیزی دکھاتا اور آگے نکل جاتا ہے اور صحرا و بیابان میں راستہ بھٹک جاتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ سستی کے مارے پیچھے رہ جاتا ہے اور جنگل کے درندوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ آخر میں ایک مکمل نتیجہ اخذ کرتے اور فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ خَصَائِصُ حق الولایتی، یعنی کہ ولایت اور حکومت کا حق صرف اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ اس جملے میں لفظ ہم کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ عربی قواعد کے مطابق جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس سے مراد کسی صفت کا کچھ خاص افراد سے مخصوص ہونا ہے، نیز دوسروں سے اس صفت یا خصوصیات کی نفی کرنا اور ہونا سمجھا جاتا ہے، یعنی دین ہو یا سیاست، عوام ہو یا خواص، انسانی معاشروں کی انفرادی اور اجتماعی تعلیم اور تربیت نیز سے نصیحت و ہدایت ایک خدائی عہدہ اور ذمہ داری ہے جو صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، اور کیوں نہ حق ولایت اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص ہو، جبکہ قرآن و سنت میں یہ ہستیاں دین کی بنیاد اور یقین کے ستون کے طور پر متعارف کرائی گئی ہیں۔ اگر اسلام کو بغیر کسی افراط و تفریط کے کوئی ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، اگر اسلام کو بغیر کسی افراط و تفریط کے کوئی ہے جو بیان کر سکے تو وہ صرف خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس خاندان کی نعمتوں کا فیض عام خدا کی رحمت کی طرح ہر عام و خاص تک پہنچ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بار بار وصیت فرمائی ہے، اور حکم خدا کے مطابق دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر حجۃ الوداع کے دن اعلان ولایت تک اپنی خلافت و جانشینی کو خدا کی جانب سے اہل بیت علیہ السلام میں قرار دیے جانے کا اعلان فرمایا ہے۔ اور یہاں پر مولا کا کلام ہے کہ وفیہم الوصیۃ والوراثۃ، کہ اور انہی کے درمیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور ان کی وراثت ہے۔ ترجمہ یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اگر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں وصیت فرمائی ہے اور بندگان خدا کی رہنمائی کی حساس ذمہ داری ان کے سپرد کی ہے، تو اس کی وجہ یہی حقائق ہیں جو اوپر بیان ہو چکے، نہ کہ حسب و نسب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر وصیت اور وراثت کے موضوع کا براہ راست تعلق صرف مقام خلافت و نبوت سے ہے، اور جن لوگوں نے اس موقع پر عرص یعنی وراثت کے علوم پیغمبر علیہ السلام کا عرص یعنی وراثت مراد لی ہے، الف ر سے ہے مراد لی ہے، بالکل صحیح سمجھا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس مقام کے لیے شائستہ اور پوری طرح قابلیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو کوئی بنی نوع انسان کا پیشوا اور رہنما بننے جا رہا ہے اسے وارث علوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ہی چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہی اس کا وصی ہوا کرتا ہے، کیونکہ مال و دولت کا وارث ہونا کوئی فخر کا باعث نہیں، اور پھر ذاتی مسائل میں وصیت کوئی غیر معمولی واقعہ اور ذمہ داری شمار نہیں کی جاتی۔ اور جن لوگوں نے وصیت اور وراثت رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف ذاتی مسئلے کے طور پر مانی لیے ہیں، یعنی کہ وراثت کے صرف ذاتی مسئلے کے طور پر مانی لیے ہیں، دراصل منافقت اور جہالت کی بنا پر اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت اور حق جانشینی کے بارے میں تعصب برتا ہے، نیز مقام نبوت اور رسالت کے بارے میں بنیادی تحقیق اور حقائق کو نظر انداز کر کے اندازوں اور قیاس
خاص آرائیوں سے متاثر ہو کر خام تصورات کو سوچنے سمجھنے کا معیار بنایا ہے۔ ذرا غور کیجئے ان جملوں یعنی کہ اساس الدین و اماد الیقین و خصائص الحق الولایتی کے ساتھ کہ جو موضوع عقلی اور منطقی طور پر مناسبت رکھتا ہے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور جانشینی کا مسئلہ ہے، نہ کہ ذاتی مسائل یا کوئی اور موضوع۔ امام علیہ السلام آخرکار اپنے آخری جملے میں اپنے زمانے کے قدر شناس لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ سب اچھی طرح سن لیں کہ اس وقت حق اس کے اہل تک پلٹ آیا اور اپنے اصلی مقام تک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت پہنچ چکا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر لکھا ہے کہ پھر کوتاہی، سستی، نیز انتشار و اختلاف۔ اچھا چلیے اس جملے کو پہلے ہم عربی تو پڑھی نہیں۔ الان اذ رجع الحق الى اہلہ و نقل الى منقتلہ۔ اب اس حوالے سے یہاں پر ترجمہ تو پڑھ چکے ہیں اور اب آخری پیراگراف ہے جو کہ شرح و تفسیر کے حوالے سے ہے کہ پھر کوتاہی، سستی، نیز انتشار و اختلاف کا شکار ہونا، کیا اس عظیم نعمت سے اب بھی غفلت برتتے رہو گے اور انجان بنے رہو گے؟ وصیت اور وراثت کے بارے میں مذکورہ بالا سطروں میں اب تک جو کچھ زیر بحث آ چکا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حق سے مراد اس موقع پر حق خلافت اور ولایت ہی ہے، اور اگر کوئی اس حق کا اصل مستحق اور اہل ہے تو وہ اہل بیت رسول علیہ السلام ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس حق کی مثال ایک لباس جیسی ہے جو صرف اہل بیت علیہ السلام کی قد و قامت کے مطابق اور ان پر ہی جچتا ہے۔ تو یہ ہم نے شرح و تفسیر مکمل پڑھ لی اور اب ہم نے پڑھنے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے 2 اہم نکات۔ ویسے تو سامعین ہم اس نشست میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگلے جو صفحات ہیں وہ 3 4 5 6 7 صفحات ہیں۔ اب ہم اگر بہت جلدی بھاگ دوڑ کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا، تو ایسا کرتے ہیں یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور پھر اس جو چوتھا حصہ ہے یعنی کہ خطبہ نمبر 2 کا چوتھا حصہ، اس کے جو نکات ہیں وہ ہم اگلی نشست میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ بے شک جب سننے کے لیے بیٹھیں تو آپ ساتھ سن لیجئے گا، لیکن گھبراہٹ میں پڑھنے سے بہت سی غلطیوں کے چانسز ہوتے ہیں، اور یہ وہ کلام ہے جہاں پر جب بھی میں یہ پڑھنے بیٹھتی ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ ویسے تو کوئی بھی کتاب پڑھتے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر اس کو پڑھتے ہوئے ایک خوف سا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ غلط لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔